अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। खुद तस्लीम किया वज़ीर आज़म ने कि आवाम पर महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। महंगाई के मसले ने खामोश अपोजिशन को भी ज़बान दे दी है और कल से कौमी असम्बली में महंगाई पर बहस हो रही है। हुकूमत काफ़ी तनकीद की ज़द में है। साथ ही IMF के साथ मुज़ाकरात भी मुकम्मल हुए हैं जिसमें बड़े फैसले किए गए। इन फैसलों पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई की। कौमी असम्बली के इजलास में बहस हुई तो महंगाई पर थी, मगर असम्बली की कार्रवाई के दौरान रिवायती इल्ज़ाम तराशी और गैर संजीदगी दिखाई दी। गुज़श्ता रोज़ भी महंगाई पर बहस ज़ातियात तक पहुँच गई और आज भी ऐसा ही हुआ, जो अफसोसनाक बात है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली कादिर पटेल ने वो बातें कहीं जो किसी रुकने पार्लियामेंट तो क्या किसी आम शख्स को भी ज़ेब नहीं देती, और आज भी इल्ज़ाम तराशियों और ज़ातियात पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। बल्कि आज तो इल्ज़ाम तराशियों के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और कौमी असम्बली का अहम सेशन 10 मिनट के लिए मौखर करना पड़ा। मगर इस हंगामा आ रहा है कि साथ साथ कौमी असम्बली में महंगाई के हवाले से मुस्बत बहस भी हुई। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने पहली बार पॉलिसी बयान दिया। उन्होंने महंगाई की वजूहात बताई और साथ ही यकीन दिलाया कि महंगाई आइंदा 1-2 माह में कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और आलमी इदारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त संत में है। हम ये समझते हैं कि दुनिया का पाकिस्तान में एतबार बढ़ा, मईशत में इस्तेहकाम आया, एक्सचेंज रेट एक ऐसी सतह पे है जहाँ पे स्टेबल है, और उसका मतलब ये है कि लोग इत्मीनान से यहाँ पे बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं और बैरूनी मुल्क के लोग कॉन्फिडेंस से यहाँ आ सकते हैं, और वो आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड और 50% इजाफा हुआ पाकिस्तानी कंपनीज की वैल्यू में। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तमाम दुनिया के ममालिक जो आसानियां पैदा कर रहे हैं अपने बिजनेसमैन के लिए, उसमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है 7 महीने में। और लोगों ने क्या कहा, पूरी दुनिया के टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहते हैं, डबल हुई टूरिज्म की तादाद दुनिया से। डॉक्टर हफीज शेख की इस गुफ्तगू पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गलत आदात व शुमार पेश कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने एक ऐसी तस्वीर इकॉनमी की दिखाई है जो पाकिस्तान के अवाम के नॉलेज में नहीं है, और जो असल मसला था आटे और चीनी का, उसके बारे में कुछ फरमाया नहीं। तो हम अपने हल्के में अवाम को यही बोलेंगे कि मूडीज़ की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, प्राइमरी सरप्लस खा लिया करें, दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतज़ार करें कि जब बाहर से लोग यहाँ आएंगे कारोबार बढ़ेगा। तो हकीकत आज ये है कि 2018 में आटा मिल रहा था 40 रुपए का, आज 70 रुपए का। चीनी थी 53 रुपए की, आज 90 रुपए की। आपने कहा कि 5000 अरब हमने देना था, वो अदा करके भी 12000 अरब का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। किसी गलतफहमी में ना रहें, जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कोई जगह ना होगी। पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि एक बात भी हकीकत पर मबनी नहीं है, यहाँ कोई अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि महंगाई के पीछे गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कौमी असम्बली में महंगाई की वजूहात भी बताई। एक चीज़ तो ये है कि चूंकि डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ी, जैसे पाम ऑयल की बढ़ी, सोयाबीन की बढ़ी। तीसरी चीज़ ये कि जो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक से बोरोइंग की गई, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। चौथी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जानबूझ के नहीं बढ़ाई गई पिछले 2 साल में, उसको रिलीज़ करने में इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक से कर्जे लिए गए, इसीलिए महंगाई बढ़ी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इसीलिए महंगाई बढ़ी। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। रुपए की कदर में जो कमी आई, उसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। साथ ही हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में रुपए को मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखा गया, इसीलिए मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े और रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आई। मगर अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ गया है। मुशीर खजाना ने ऐवान को ये यकीन दिलाया कि आइंदा 1-2 माह में
महंगाई में कमी आ जाए। बजट के मसाइल के बावजूद एक बहुत एफर्ट हो रहा है कि कीमतें कम हों, और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिसेस हैं उनमें बेहतरी आ रही है, और हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 महीने में कीमतें ज़रूर मुस्तहकम होंगी और इंशाअल्लाह उनमें कमी भी आएगी। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि महंगाई में इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर से। ज़ुबैर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो अवामी हलकों में तनकीद होती है कि अपोजिशन कोई किरदार अदा नहीं कर रही हुकूमत की ख़राब पॉलिसीज़ के हवाले से, मरकज़ी क़यादत है नहीं, अगर जो क़यादत मौजूद है, जो लीडर्स, वो भी कभी एतराज़ उठाते हैं, कभी तकरीर करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन फिर जो तनकीद की जाती है वो इस हुकूमत की नाअहली पर होती है। आप भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो इस बारे में लिख भी चुके हैं, अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन आज हफीज़ शेख साहब ने जो एक बड़ी बात कही, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कि पिछली हुकूमत जो आपकी जमात की हुकूमत थी, कर्जे बहुत बड़ी तादाद में लिए, और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि बिजली की कीमत बढ़ाई जानी थी लेकिन आपकी हुकूमत ने वो नहीं बढ़ाई, उसका खमियाजा अब इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी सूरत में महंगाई हुई है, कीमतें बढ़ी हैं और आवाम इस वजह से परेशान है। तो आप तस्लीम करते हैं उनकी तरफ से जो जिम्मेदारी डाली गई आपकी हुकूमत पर? बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते, क्योंकि जुनैद, जो भी हुकूमत, जब नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत से बहुत से अच्छी चीज़ें लेती है और कुछ चैलेंजेस लेती है। ये दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि वो उसको क्लीन स्लेट मिले। 2013 में जब हम आए थे तो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, चाहे वो ग्रोथ रेट था, इन्फ्लेशन था, फिस्कल डेफिसिट था, जितने भी अहदाफ थे। और उसके अलावा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी, ख़ासतौर पर कराची में बम फट रहे थे, यहाँ गोरा आने के लिए तैयार नहीं था एक दिन के ट्रिप पर, और बिजली तकरीबन 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये सीरियस मसाइल थे। हमने कभी बैठ के बहाने नहीं बनाए, हमने कहा कि ये हम तैयार हैं, इसी वजह से हम इलेक्टोरल प्रोसेस में गए थे और हमने तमाम सॉल्यूशंस पाकिस्तान के अवाम के सामने पहले रखे थे, और वी वर कमिटेड कि वो उन सॉल्यूशंस को लेके हम ट्रेंड्स को पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि पहले 90 दिन में हमने IMF के साथ भी मुआहिदा कर लिया था, पहले 90 दिन में हमने CPEC भी कर लिया था, पहले 90 दिन में हमने कराची ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुके थे, जिसमें तमाम कंसेंसस भी था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। उसमें जो लीगल जो कानूनी तकाजे थे पार्लियामेंट से वो पूरे किए गए ताकि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। तो आप एक्शंस लेते हैं, आप फैसले लेते हैं, और फिर देन आप उन फैसलों पर स्टैंड अप करते हैं कि जी उसके बाद जो असरात 1 साल के बाद हुए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। अब यहाँ ये अजीब है, जब हम ये शुरू में PTI की लीडरशिप को मीडिया या ऑपोजिशन, खासतौर पर PMLN वाले निशानदेही कर रहे थे कि जो आप फैसले कर रहे हैं उससे शदीद महंगाई होगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज सफ़र करेंगी, ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें चैलेंज करते थे और डिनाई करते थे। आप इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, शाहज़ेब खानज़ादा ने अभी पिछले हफ्ते ही पूरी जो इनकी असेसमेंट थी PTI की लीडरशिप की इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जब ये फैसले कर रहे थे, आज कह रहे कि इस वजह से महंगाई बढ़ गई है, उस वक्त तो आप डिनाई कर रहे थे। तो आपके खुद फैसले हैं, डीवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा इतने कम अरसे में आपका फैसला था, उसके मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, और पाकिस्तान के अवाम आज सफ़र कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट, मुझे बता दें, दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क है जहां इतने कम अरसे में डबल से ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। फिर आप ने 750 बिलियन के टैक्सेस इंपोज कर दिए, ये 3 गुना है। किसी भी साल फिस्कल ईयर में आप उठा के देख लें, 200-250 बिलियन के टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, इन्होंने 750 बिलियन के। फिर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स बढ़ाए। अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि कोई बिजनेस बच सकता था, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, कि तबाही होना था, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो अब उसके बाद जाहिर है अगर सारे बिजनेसेस तबाह होंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा। और आज भी हफीज शेख साहब बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मूडीज
ایک تو شاہد خاقان عباسی نے اچھا جواب دیا کہ عوام کو جا کے بتائیں کہ موڈیز، دیکھیں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی معیشت کتنی خراب ہے. عوام جب بازار جاتے ہیں اور ٹماٹر اور آلو اور پیاز اور گوشت اور دالیں خریدتے ہیں، اور جب وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، اور جب وہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، تو ان کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے. اور ساتھ وہ اپنی جیب جب چیک کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انکم بھی گر گئی ہے اسی دوران. ٹھیک ہے، یہ تو عوامی رد عمل ہے زبیر صاحب، لیکن ایک وجہ اور بھی بتا رہی ہے جو حکومتی وزراء ہے یا حفیظ شیخ صاحب نے یا دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حقائق اور اعداد و شمار تو کہہ رہے ہیں کہ گردشی قرضوں کی بات کریں تو وہ 1900 ارب تک پہنچ گئے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی حکومت 1400 ارب کے قریب چھوڑ کے گئی اور 38 ارب کا ماہانہ گردشی قرضہ تھا، جس کو تحریک انصاف کی حکومت کم کر کے جو ماہانہ اس کا تھریشولڈ ہے اس کو 12 ارب تک لے آئی ہے، اور پھر وہ اگلے مالی سال تک اس کو 0 تک لے جائیں گے. یہ وہ اپنی ایک کامیابی کے طور پر بتا رہے ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ 1.9 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے. تو آپ اس طرح ہی چھوڑ کر گئے تھے جو ان کو ملا؟ بالکل غلط ہے، بالکل نہیں. ایک تو 1.1 ٹریلین چھوڑ کے گئے تھے، بالکل 1.4 ٹریلین چھوڑ کے گئے تھے. اور 1.1 ٹریلین اگر آپ حساب کر لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 480 بلین تھا جب ہماری حکومت آئی تھی اور ہم نے پورا پے آف کر دیا تھا، تو زیرو سے ہم شروع ہو کے 1.1 ٹریلین پر چھوڑ دیا تھا، تو وہ 220 بلین پر اینم بنتا ہے اگر آپ رفلی دیکھ لیں. 500 بلین انہوں نے ایک سال میں بڑھا دیا، باوجود اس کے جنید کہ ان کی ایک پالیسی ابھی انہوں نے 8-9 مہینے سے شروع کی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں فل کاسٹ ریکوری، یعنی کہ جو بھی لائن لاسز ہوں گے، جتنے بھی جو بھی انیفیشنسیز ہوں گی، جتنی کم کلیکشن ہو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی، وہ پاس آن کر دیا جائے گا عوام تک. تو عوام پر بوجھ ڈالنے کے باوجود آپ نے ایک سال میں گردشی قرضہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ پچھلی تاریخ میں کبھی بھی ایک سال میں اتنا نہیں بڑھا تھا. اور یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی اکنامکس ہوتی ہے کہ آپ تمام بوجھ عوام پر ڈال دیں اور کلیم کریں کہ ہم زیرو کر دیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے زیرو کریں گے، اور عوام کا کیا ہوگا؟ عوام خودکشیاں کریں گے. 1 کروڑ لوگ جنید، 1 کروڑ لوگ اب تک جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور یہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ پہلے دھکیلتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے اور پھر کہتے ہیں ہم احساس پروگرام بڑھا رہے ہیں. اور بھائی آپ کا کام ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے اکنامک پالیسیز ایسی کریں کہ غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئیں. جیسے پی ایم ایل این کی حکومت نے 36% تھا غربت کا پرسنٹیج، اس سے ہم نے 31% کیا تھا. دیٹ از دا کریڈٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اوپر سے نیچے پھینکیں گے لوگوں کو اور پھر احساس پروگرام اس کو بڑھا کے ان کو چیک ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سو ان کی تو پریورٹیز اور ان کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کیا. چلے زبیر صاحب، یہ تو وہ معاملات ہیں جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کا یہ موقف ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہو، آپ کی جماعت اگر اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں، وہ چاہیں گے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ٹیکس ریونیو کو بڑھانا چاہ رہی ہے تو اس میں بہتری آ سکے، ٹیکس زیادہ لوگ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت کنڈیشن ہے پاکستان کی، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جو آپ کی اکانومی پر ایکسپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ 5500 ارب کا جو ہدف ہے اس میں کچھ شارٹ فال ہے، تو اب آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ نیا منی بجٹ نہیں ہوگا، نئے ٹیکس بھی نہیں لگیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک پہنچ سکی کہ حکومت پچھلے سال کے برعکس اس سال بہتر طریقے سے ٹیکس اکٹھا کر سکیں گے؟ دیکھیں بہت ہی پور پرفارمنس ہے. دیکھیں 5500 حکومت نے ایگری کیا تھا، جی ہم نے تو نہیں ان پر پسٹل رکھ کے کہا تھا کہ آپ ہدف 5500 کا، کیونکہ جنید اس کے بہت سی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ جتنا زیادہ بڑھا کے ٹیکس ریونیو دکھائیں گے سال کے شروع میں، آپ اپنے اخراجات اس کی مناسبت سے شو کریں گے، اور جو ڈفرنس ہوگا فسکل ڈیفیسٹ وہ کم سے کم آپ شو کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ اس حد تک تو انہوں نے جو نمبر کرنچنگ تھی وہ کر لی. آپ اس دن جس دن بجٹ اناؤنس ہوا تھا اس دن اپوزیشن کے کسی لیڈر کی باشمول میرے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 700-800 ارب سے کم کلیکٹ کریں گے. آج آپ وہیں کھڑے ہیں اور آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کا تقریباً 700-800 ارب کم ہوگا، کچھ لوگوں کے مطابق 1 ٹریلین روپے کم ہوگا. اب 1 ٹریلین روپے کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو گیپ ہے، وہ تقریباً 4.4 ٹریلین تک پہنچ جائے گا، جو اس کے ڈبل ہے. 2 سال میں یہ لے کے چلے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے اتنے ہی قرضے. ظاہر ہے وہ جتنا آپ کا گیپ ہوگا اتنے ہی قرضے. اب یہ پہلے ہمارے سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ قرضے اتنے کیوں لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیں کہ پچھلا کیا دینا ہے، باقی چھوڑ دیں تمام چیزیں. یہ تو اس سال پورا انہی کا تھا نا، انہوں نے ہی ریونیو کلیکٹ کرنا تھا،
انہوں نے ہی اخراجات کرنے تھے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے اخراجات نہیں ہوئے جتنے اس سال ہو رہے ہیں, اور یہ ریکارڈ کون سا توڑ رہے ہیں؟ پچھلے سال اپنا ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں. الارمنگ سچویشن ہے یہ. پتہ نہیں حفیظ شیخ صاحب, میرا خیال ہے اس وقت تک تو یہ یہاں سے چلے بھی جائیں گے. 9% سے اوپر فسکل ڈیفیسٹ آف جی ڈی پی ایک اتنا سیریس ہے, 1947 سے لے کے آج تک نہیں ہوا. سو میرا تو خیال ہے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے آگے چند ماہ چلنے. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. محمد زبیر تنقید کر رہے تھے حکومتی پالیسیز پر, اور اعداد و شمار کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا, اور یہ کہا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے حساب سے جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ حکومت کی کارکردگی بہت ہی بری ہے. مہنگائی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج جس کی ہم نے ابھی بات کی, ٹیکس آمدنی کو بڑھانا, ٹیکس وصولی میں اضافہ. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ٹیکس وصولی ہدف سے تقریباً 200 ارب روپے کمی ہوئی ہے. بڑا شارٹ فال ہے جو تحریک انصاف کے اپنے دعووں کے برخلاف ہے, اور خدشہ ہے کہ ٹیکس شارٹ فال میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حکومت IMF کی اجازت سے منی بجٹ لا سکتی تھی, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. حکومت اور IMF میں مذاکرات مکمل ہوئے ہیں, اتفاق کیا گیا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جون تک ٹیکسز میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ ٹیکس ہدف میں کمی نہیں ہوگی. آمدن بڑھانے کے لیے نان ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی, اور نان ٹیکس آمدن میں 400 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کا ریٹ 18% نہیں ہوگا, اور سیل ٹیکس کی شرح 17% پر ہی برقرار رہے گی. اس کے علاوہ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کے بیشتر اہداف حاصل کیے ہیں. خسارے اور نقصانات میں کمی کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق IMF مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر مطمئن ہے. منی بجٹ نہیں آ رہا, جون تک نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, ٹیکس ہدف میں کمی بھی نہیں آئے گی. تو پھر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کس طرح سے ہوگا, کیونکہ FBR میں کافی غیر یقینی کی صورتحال ہے. چیئرمین FBR شبر زیدی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لمبی چھٹی پر گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. گزشتہ روز انہوں نے اپنے استعفیٰ کی خبروں کی تردید بھی کی. شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین FBR کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا ہے. فی الحال خرابی صحت کی وجہ سے ذمہ داریاں ابھی وہ سنبھال نہیں رہے ہیں. شبر زیدی کی تردید کے بعد گزشتہ روز مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا بیان بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ شبر زیدی کی طبیعت کافی خراب ہے, اگر شبر زیدی کی طبیعت بہتر نہ ہوئی تو متبادل دیکھیں گے. یہی بات گزشتہ ہفتے مشیر خزانہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی کہی تھی. آج TV کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. چیئرمین FBR کے متبادل کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کے مشیر ریونیو کے نام پر غور ہو رہا ہے. 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان اور معاشی ٹیم کو نون لیگ کی حکومت میں مشیر ریونیو رہنے والے ہارون اختر نے بریفنگ دی, اور اس بات کا کافی امکان ہے کہ انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی ریونیو بنایا جا سکتا ہے. یہ کافی بڑی تبدیلی ہوگی, کیونکہ ہارون اختر کے بھائی ہمایوں اختر نے ایک گفتگو میں اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور اگر ان کو کام کرنے کے موزوں مواقع ملے یا ان کو اس طرح سے آزادی ملی کہ وہ اپنا کام کر سکیں, تو وہ یہ عہدہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال عماد اظہر کو ریونیو کا چارج دیا تھا, مگر 24 گھنٹے کے اندر ان سے چارج واپس لے لیا گیا تھا, کیونکہ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس پر اعتراض کیا تھا. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کو شبر زیدی کے عدم دستیابی کی صورت میں نئے چیئرمین FBR کی تلاش کا ٹاسک سونپا ہے. اس حوالے سے FBR سے ہی کئی ناموں پر غور ہو رہا ہے, اور ممکنہ طور پر حکومت کسی ایک نام کی تقرری کا اعلان کر سکتی ہے, اور اس غیر یقینی کی کیفیت کی وجہ سے ٹیکس وصولی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے ابتدا میں ٹیکس وصولی کا ہدف 5500 ارب روپے مقرر کیا, مگر پھر IMF کی منظوری سے ٹیکس وصولی کا ہدف 310 ارب روپے کم کر کے 5238 ارب روپے کر دیا گیا. اس لحاظ سے گزشتہ 7 ماہ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 2780 ارب روپے تھا, مگر جولائی سے جنوری تک تحریک انصاف کی حکومت 2407 ارب روپے ٹیکس وصول کر سکی ہے, اور ٹیکس وصولی میں 200 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال موجود ہے. بڑا شارٹ فال ہے. حالانکہ ماضی میں عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ جب ایماندار شخص قیادت میں ہوگا تو لوگ خود بخود ٹیکس دیں گے, اور وہ 8000 ارب روپے ٹیکس جمع کریں گے, جو کہ ایک بہت آسان کام ہوگا. اسی بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی. یہ دلاتا ہوں کہ اس ملک میں بڑا آسان ہے پیسہ اکٹھا کرنا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں, اس کی بہت بڑی وجہ ہے لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ٹیکس اس ملک گورنمنٹس کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ چوری ہوتا ہے, اور ہوتا ہے. لوگوں کو جب آپ سگنل دیں گے کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا, شاہانہ لائف سٹائل پہ نہیں خرچ ہوگا, یہ قوم پیسے دے گی. مشکل سے ابھی کیا 3000 ارب روپیہ ہمارا ٹیکس کا ریونیو ہے,
اس ملک میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا. صرف یہ نہیں بلکہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ شبر زیدی کے ساتھ مل کر ٹیکس جمع کریں گے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5,500 ارب کا، کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. میں اور شبر زیدی جو ہمارے ایف بی آر کے چیف ہیں، ہم اب اکٹھے کام کریں گے. میں انشاءاللہ یہ ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے. اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے. ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے، یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے، اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کر. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سابقہ تمام ہی حکومتوں نے پچھلے دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیا. پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آگے تک دگنا ہوتا رہا. 1100 ارب سے 2000 ارب، اور پھر مسلم لیگ نون کی حکومت جو سابقہ حکومت تھی وہ 4000 ارب کے قریب اس ٹیکس کلیکشن کو لے جا چکی تھی. اس کے علاوہ بھی وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ قوم سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، چیریٹی کرتی ہے، اسی لیے بھی ٹیکس زیادہ دے گی. مگر اب تک تحریک انصاف کی حکومت کے لیے نظر ثانی شدہ 5238 ارب روپے جمع کرنا کافی مشکل لگ رہا ہے. اور اس سے جو پچھلا مالی سال تھا اس میں تو بہت بری صورتحال تھی. بڑے شارٹ فال کا خدشہ ہے اور یہ اس لحاظ سے تشویشناک ہے کیونکہ یہ ماضی کے ٹرینڈز کے خلاف ہے. ایف بی آر کے ڈیٹا کے مطابق 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت ٹیکس وصولی 1000 ارب روپے تک تھی، جسے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت 2000 ارب تک لے گئی. پھر نون لیگ کی حکومت ٹیکس وصولی کو 3842 ارب تک لے گئی. مگر گزشتہ مالی سال میں پہلی بار ٹیکس وصولی میں منفی گروتھ تھی. تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد ٹیکس وصولی کے ہدف میں نظر ثانی کی اور ٹیکس وصولی کا ہدف 4150 ارب روپے مقرر کیا. مگر مالی سال کے آخر میں صرف 3832 ارب روپے ہی جمع کر سکی، یعنی 320 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال تھا. اور یہ مسلم لیگ کے آخری سال کی وصولی سے بھی کم. گزشتہ 10 برس کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً سالانہ 20% کی یعنی اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں، ٹیکس جمع کرنے کی شرح میں. اس سال 17% کی گروتھ ہوئی اور حکومت ابھی سے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے جو سابقہ حکومتوں کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح سے کم ہے. 8000 ارب تو دور کی بات، 5000 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا بھی کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس پوری صورتحال پر معاشی سرگرمیوں کو کور کرنے والے دی نیوز کے نمائندے سینئر رپورٹر مہتاب حیدر سے ہم بات کریں گے. مہتاب صاحب، آئی ایم ایف سے اب مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو گیا، خدشہ تھا کہ کوئی منی بجٹ آ سکتا ہے، کوئی ٹیکس نیا لگ سکتا ہے، کس طرح سے اتفاق ہوا ان سب چیزوں پہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ہیں وہ جو جب تک ایم ای ایف پی ایک میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ دونوں سائڈز جب ایگری کرتی ہیں تو اس کے بعد ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو بائی اینڈ لارج تو چیزیں طے ہو گئی ہیں، لیکن جو فارمل اس کی اناؤنسمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل جو ہے وہ کی جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن اس کی جو مین چیزیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر کا ٹارگٹ جو ہے وہ کم نہیں کریں گے، جو ریوائز ٹارگٹ ہے 5.238 ٹریلین، تو یہ امپاسبل ہے، ایف بی آر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے جو ابھی تک اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. اور اس کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پی او ایل کی پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہیں، یہ خاص کر کرونا وائرس اور ایران اور امریکہ کی ٹینشن کے خاتمے کے بعد. تو وہاں پہ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ یا تو زیادہ رکھ کیا جائے یا اس جگہ پہ رکھا جائے کہ جو یہاں پہ ایف بی آر کی طرف سے جو لاسز ہوں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی اس کو ایکسیلریٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ پاکستان جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے اور کچھ اداروں کو اس کے پاس دے دیا جائے. تو یہ ایک اوور آل اسٹریٹجی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کل جو ہے وہ اس سلسلے میں فائنل چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو مہتاب صاحب، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹارگٹ جو ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے تو یہ خواہش کی تھی
کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں چونکہ پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتوں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں، اور پولیٹیکلی بڑا مشکل اس ٹائم صورتحال ہے. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ لینیٹ ویو جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی بنا کے دینی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹیکنیکل اور لائن لاسز جو ہیں ان کے اندر کمی کرے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صرف بجلی کی پرائسز بڑھاتے رہیں اور یا گیس کی پرائسز بڑھاتے رہیں لیکن اس کی چوری کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصانات وہیں پہ آ کے کھڑے ہوں گے. تو حکومت کو جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ایک واضح روڈ میپ جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ یا تو اس کو پرائیویٹائز کی طرف لے کر جائیں یا ان لاسز کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، جو ریونیو کی وزارت کے لیے ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا خبر ہے؟ چونکہ کافی حد تک واضح ہو رہا ہے کہ شبر زیدی صاحب تشریف نہیں لائیں گے واپس، اور پھر ایف بی آر کے چیئرمین کے لیے بھی دوسرا نام ہوگا، ریونیو کی وزارت کے لیے بھی ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. جی بالکل، اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ خاصی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ حکومت اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تو ایڈوائزر ٹو پی ایم آن ریونیوز بھی لگایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شبر زیدی صاحب کا آلموسٹ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے، تو ایک ایف بی آر کے نئے چیئرمین اور ان کی ایک پوری ٹیم بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم انسرٹینٹی کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جتنے جلدی حکومت کر لے وہ بہتر ہے. چونکہ آپ نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کنکلوڈ ہو رہی ہیں، ایک تو آپ نے اس سال کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے جو مالی سال ہے اس کی چیزیں بھی ان ٹاکس کے دوران جو ہے فائنل کرنی ہے. جتنی جلدی بہت شکریہ. بالکل، ریونیو کی وزارت کے لیے ہارون اختر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، انہیں مشیر لگایا جا سکتا ہے اور چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی بھی ہونی ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ حکومت کو اپنے ٹیکس ہدف کی وصولی کے لیے متحرک اور فعال ٹیم کی ضرورت ہے. ہم پروگرام میں ابھی ایک بریک لیں گے، آپ سے اس بریک کے بعد